जी बिल्कुल, महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की जानिब से लाहौर तुर्की रोड पर मौजूदा इंडस्ट्रीज के खिलाफ नाजायज कार्रवाइयों से इंडस्ट्रीज की बंदिश ने मजदूर तबका को उलझन में डाल दिया है। गरीबों के चूल्हे ठंडे होकर रह गए। इंडस्ट्रीज मालिकान के तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आ गए हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है तुर्की रोड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के चेयरमैन हाजी जावेद, वाइस चेयरमैन अली रजा साहब और सीनियर सहाफ़ी रिजवान नियाजी ने। तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं। हाजी जावेद साहब, आप बताइएगा तुर्की रोड पर मौजूद इंडस्ट्रीज के क्या मसाइल हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया माजिद भाई ज्वाइन करने का। जी इधर तुर्की रोड पे तो मसाइल ही मसाइल हैं। आपको कौन कौन से मसाइल बताएं? सबसे जो अहम मसाइल इस तरफ बना हुआ है हमारी तरफ, वो एनवायरनमेंट का है। माहौलियात जो हमारे साथ जालिमाना सलूक कर रही है, वो पहले देखते नहीं है कि यहाँ पे इंडस्ट्री चल रही है या बंद है। अगर पहले ही उन्होंने कनेक्शन काट दिए हैं तो दोबारा आने का क्या उनका जवाब बनता है? अगर आते हैं तो देखें, अपना विजिट करें, उसके बावजूद हमें फाइन ना करें, हमें दोबारा वो बंद फैक्ट्री को दोबारा सील ना करें। हम ये नहीं कहते कि आप ना आए, हम तो इनके साथ मिलजुल कर काम करना चाहते हैं, आया कि हमारा भी काम चले और पाकिस्तान की माशत भी बेहतर हो और पाकिस्तान का भी तरक्की करे। इन्होंने पता नहीं फैक्ट्रियों से क्या निकालना है, क्या समझ है इनके ज़हन में, क्या करना है, फैक्ट्रियां क्यों बंद करवा रहे हैं। कोई ऐसी चीज यहाँ पे नहीं बनाई जाती जो कि अगर हम नाजायज चीज को बनाएं, अगर को हम इधर को मंशियात का काम कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, हम तो रोजगार दे रहे हैं, लोगों को जिहाद कर रहे हैं, मजदूरों को रोटी रोटी के वसीले बने हुए हैं, उनके बेचारे चूल्हे ठंडे हो रहे हैं, हमारे चूल्हे ठंडे हो रहे हैं, हम किधर जाएं? हमें तो परेशानी लगी है। ये बताइएगा हाजी जावेद साहब, आप ये बताइएगा कि आपने अभी फरमाया कि जो फैक्ट्रियां पहले से कनेक्शन मुनक़ता होने की वजह से बंद पड़ी हैं, क्या इन फैक्ट्रियों के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में आ रही है? मेरे भाई यही तो मेरे बताने का मकसद है कि जो फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, मेरी जाती फैक्ट्री बंद पड़ी थी, वो परसों आए हैं, उनको दोबारा सील कर गए हैं। भाई किस वजह से कर गए हैं? ये आपने जी, हमें पता लगा कि आपने चलाई है, हमने तो यार चलाई ही नहीं। 20 दिन क्यों हमारा कनेक्शन कटा? हमने कौन से, हमें कोई लाइट से लाइट आनी है, तो बाहर से लाइट आ जानी है, कहीं से किधर से लाइट मिलेगी? हम कैसे चलाएंगे? मुझे ये तो बताए ना पहले। नहीं जी अब बस लग रहा है हमें तो सील। मैं कहा अरे भाई कर्जे सील, हम आपको रोक तो नहीं सकते, हम तो तावन कर सकते हैं आपके साथ। है जो जिन फैक्ट्रियों के कनेक्शन भी मुनक़ता किए गए हैं, जो फैक्ट्रियां नहीं चल रही, बंद पड़ी हैं, उनको सील किया जा रहा है। बल्कि जिन फैक्ट्रियों को सील किया गया, अगर वो कोई कानून के मुताबिक अमली इक़दामात करते हैं तो उनको डी सील करना चाहिए, उनको खोलने की बजाय जो फैक्ट्रियां पहले से बंद की हैं उन पर सील लगाई जा रही है। अच्छा ऐसा मुझे आप ये बताइएगा कि DG माहौलियात, चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर इक़्तिदार के अवानों से अब आप क्या मुतालबा करते हैं? मेरी पिछले वीक में DG साहब से मुलाकात हुई, डायरेक्टर साहब से मुलाकात हुई। उनके जो लोग हमारे रोलिंग मिल वाले हैं ना, उनके कुछ मिलों के ऊपर सिस्टम इंस्टॉल हो रहे थे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाईजान आप ऐसा करें सर कि हमें कुछ 1 वीक का टाइम दे दें, हम सारा कुछ बेहतर कर देंगे। उन्होंने 1 सेकंड का टाइम नहीं दिया। सिस्टम कह रहे हैं ये वो आलात हैं जो कि आलूदगी को कंट्रोल करते हैं, स्क्रैबर वगैरह? ऐसा ही है भाईजान, ये स्क्रैबर एक वेट स्क्रैबर होता है, एक ड्राई स्क्रैबर होता है, जिसकी इन्होंने सजेशन दी हुई है, हम वो ही लगा रहे हैं। कोई अपने आप नहीं लगा रहे, इनके जो रिक्वायरमेंट का उसके मुताबिक लगा रहे हैं। और उसके बावजूद भाई मेरी बात सुने, उसके बावजूद आते हैं और ये फैन भी करते हैं, FIR भी करते हैं। मुझे नहीं पता तुर्की रोड से इन्होंने क्या लेना है, क्या इन्होंने कोई गलत काम किया हुआ है तुर्की रोड वालों ने, जिसके ऊपर इतना जुल्म हो रहा है और अवाम को भूखा मार रहे हैं, हजारों लोग भूखे मार रहे हैं। मुझे आज तक इनकी ये नहीं समझ आई। देखो सिस्टम भी लगे हुए हैं, उसके बावजूद इनको अप्रिशिएट करना चाहिए हमें कि यार ये हमारे साथ तावन करते हैं। हम खुद जिनके ऊपर सिस्टम अभी इंस्टॉल नहीं हुए, मैंने खुद उनको मना किया भाई उतनी देर तक आपने, क्योंकि हमें टाइम नहीं मिला, उतनी देर तक आपने मिल नहीं चलानी, कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं चलानी जिससे धुआं क्रिएट हो। आप मेरी बात सुन रहे हैं ना?
جی جی بالکل جی ہاں بالکل جی. تو یہ بات ہوتی ہے کہ ساتھ ان کے مل جل کے چلنا، جو باتیں یعنی ہم آپ نے ان کے ساتھ محکمہ جات کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں، اس کے باوجود آپ سے میٹنگز بھی کی جاتی ہے، ڈی جی صاحب سے آپ وعدہ بھی کرتے ہیں کہ جن فیکٹریوں میں آلات نصب نہیں کیے گئے ان پر ہم لگوا رہے ہیں، بڑی تیزی سے کام جاری ہے، لیکن اس کے باوجود کارروائی کی جا رہی ہے. یہ تو پچھلے ویک کی بھائی بات تھی، ابھی تازی بات جی جو ہے نا، ابھی تو میرا خیال 0% فیکٹری ہوگی جس کے اوپر آلات نہیں ہے، باقی تو آلات لگ چکے ہیں، اس کے باوجود فیکٹریاں بند ہے. 20 دن سے میں نے پہلے بھی پروگرام کیا تھا، 20 دن سے فیکٹریاں ویسے ہی جو پیرالائسس پلانٹ ہیں ان کے تو ویسے ہی کنیکشن منقطع ہوئے ہیں، کہاں سے چلائیں گے وہ؟ اتنے تو کسی کے پاس افورڈ نہیں کر سکتا جو ڈیزل سے چلا لیں یا کسی اور پروڈکٹ کسی چیز سے چلا لیں، ایسے تو نہیں چلتا نا کام. بردر ابھی آپ تو مجھے جو یہ مزدور سو جی رہے ہیں وہاں پہ، یا جو آئے ہیں باہر سے مزدور آئے، دوسرے ضلعوں سے مزدور آ کے کام کرتے ہیں، ان کے لیے تو پانی بھی نہیں ہے مہیا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ان کو اپنا واش روم میں پانی مل سکے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم ان کے ساتھ پھر بھی کہتے ہیں کہ آپ کو یار ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں، آپ بھی ہمارا ساتھ دیں، آپ کی مہربانی فیکٹری کو چلنے دیں، تاکہ اگر دھواں کریٹ کرے، اگر آپ کے ایس او پیز کے خلاف جاتے ہیں تو آپ ہمیں روک تھام کر سکتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یعنی آپ کہتے ہیں وائلیشن سرزد ہونے کی صورت میں تو محکمہ کارروائی کرے لیکن ناجائز ہراساں نہ کیا جائے. یہ تو میرا خیال ہر ملک میں ایسا ہی ہوتا ہے، جو وائلیشن کرتا ہے اس کے بعد تو کارروائی کرنا ان کا حق ہے، ان کا حق ہے، ہم ان کو نہیں روکتے، یہ کریں. ہم کیسے آپ کو ان کا یقین دلائیں کہ ہم اسموک کریٹ نہیں کرتے بھائی؟ نہ یہاں پہ کوئی ٹائر جلاتا ہے، کوئی اختارا یہ ذہن سے نکالیں گے، یہ کہتے ہیں نا کہ ٹائر جلانے والے پلانٹ، اللہ کے بندے ٹائر جلانے والا کون سا پلانٹ ہے؟ ٹائر نہیں جلاتے، وہ تو سٹیمر ہے. کون کہتا ہے یہ ٹائر جلانے والا پلانٹ ہے؟ میں نے اسٹیمر کو پہلے بھی آپ کہا کہ ٹائروں کو تلف کرنے کے لیے اسٹیمر کو یوز کرتے ہیں. دیکھیں بھائی، یہ بوائلر ہوتا ہے، اس میں جیسے پریشر کوکر ہوتا ہے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، پریشر کوکر کی طرح اس کو اندر ٹائر ڈالا جاتا ہے اور اس کو پیک کیا جاتا ہے، اس کے بعد لکڑی کے ساتھ برن کیا جاتا ہے، کچھ دیر بعد 2 گھنٹے بعد اس کی گیسیں آ جاتی ہیں اور وہ گیسیں بھی ان کو برن کرنے کے کام آتی ہیں. اس کے بعد اس کا پروسیجر شروع ہوتا ہے، 8 گھنٹے کا سارا اس کا پروسیجر ہے، لمبا تو ہے نہیں، 8 گھنٹے چلتا ہے پلانٹ، اس کے بعد تو بند ہوتا ہے، کوئی اتنا لمبا پروسیجر نہیں ہے. اور اس کے باوجود اس کے پاس ساتھ بھی آلات لگے ہیں، سسٹم لگے ہیں، سکریبر لگے ہیں جو لکڑی کا دھواں بھی کنٹرول کرتے ہیں. ایسی نہیں بات ہے کہ یہ کھلا چھوڑا ہوا ہے یار، ایسی نہیں بات ہے، ہم بھی اچھے شہری ہیں، اچھے پاکستانی ہیں، کاروباری لوگ ہیں، ہمیں بھی ان کے تعاون کے ساتھ چلنا ہے، ہم نے ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے، یہ ہمارے ساتھ کریں، ایسی نہیں بات. یہ تو بالکل اتنا ظالمانہ سلوک کر رہے ہیں کہ انڈسٹری کیسے چلے گی، لوگوں کا روزگار کیسے چلے گا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ہم تو ڈپریشن کے مریض ہو گئے ہیں. جی بالکل. اب ہم بات کریں گے علی رضا صاحب سے. جی بردر آپ بتائیے گا انڈسٹریز مالکان کے اس وقت کس نوعیت کے مسائل پروان چڑھ رہے ہیں اور اس کا حل آپ کس طریقے سے چاہتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بڑی مہربانی سر، تھینک یو ویری مچ. جناب بات ایسی ہے جی کہ ایز اے پاکستانی میں آپ کو ایک بات کلیئر کرنا چاہوں گا کہ اٹس آر ڈیوٹی، وی شوڈ ہیو ٹو نیٹ اینڈ کلین آر پاکستان اینڈ ایز ویل ایز آر انوائرمنٹ. یہ تو ٹھیک ہے. ہماری سب سے پہلی پرائورٹی جو ہے وہ یہ ہونی چاہیے ایز اے پاکستانی. اب اگر ہم مسائل کی طرف آئیں گے تو سر مسائل بہت زیادہ پیچیدہ ہیں. مسائل کی اگر آپ بات کریں تو دے آر ناٹ ویری سمپل. جیسا کہ آپ سمجھ رہے ہیں ایسے سمپل مسائل نہیں ہیں ہمارے ساتھ. ہمارے ساتھ بہت سارے ایشوز ہیں. اس میں ہماری لیبر کا ایشو ہے، ہمارے وینڈرز ہیں، ہمارے پرچیزر، ہماری یعنی کہ ایچ اینڈ ایوری باڈی جو ہمارے ساتھ اٹیچ ہے وہ اس ٹائم سفر کر رہا ہے. ہماری یعنی اگر ہم مسائل پہ تبیر و تشریح سے بات کریں تو پروگرام کا ٹائم ختم ہو جائے گا، مسائل ختم نہیں ہوں گے. جی بات کو کنٹینیو کریں. یہ بہت لمبی لسٹ ہے مسائل کی. ہم لوگ یہ چاہتے ہیں سر کہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں، ہمیں کام کرنے دیا جائے. بے شک ہمارے ساتھ انوائرمنٹ والے ہمارے ساتھ بیٹھ کے جو ایس او پیز بنانا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے ایس او پیز بنائیں. ایس او پیز کے مطابق جو فیکٹریز عمل کریں انہیں کائنڈلی چلنے دیا جائے. جو لوگ اسکربرز انسٹال کروا رہے ہیں، ویٹ اسکربر ہیں، ڈرائی اسکربر ہیں، ان کو انسٹال کروانے کے بعد جو فیکٹریز رن کر رہے ہیں اس میں
پولوشن میں کوئی اضافہ سر نہیں ہوتا. اس میں یہ اسکربر محکمہ ماحولیات کی طرف سے ہی ہم لوگوں کو ایک جو ہے وہ آرڈر دیے گئے ہیں جی کہ آپ ان کو انسٹال کروا کے تو اپنا کام کروائیں. اب انسٹالیشن جو ہے اسکربر کی اس کے بعد بھی اگر ہم لوگ اپنی فیکٹریز بند رکھیں گے سر تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ اتنا مزدور طبقہ جو ایک فیکٹری سے جڑا ہوا ہے وہ کہاں پہ جائے گا؟ ان لوگوں کے مسائل ان کے گھروں کے چولہے سر بند ہو گئے ہیں, تقریباً 1 مہینہ ہو گیا. میرا خیال علی رضا بھائی, مختلف لیبر یونین سے میری ڈسکشن ہوئی ہے, مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد, تاجر تنظیموں کے علاوہ یہ لیبر یونین کے لوگوں کی جانب سے بھی کوئی احتجاج کی کال دینے کی پیشگوئی کی جا رہی ہے. لوگ خودکشیوں پر مجبور ہو چکے ہیں, انڈسٹریز بند ہونے کی وجہ سے لیبر شدید پریشان ہے, لوگوں کے چولہے ٹھنڈے ہو کر رہ گئے ہیں. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اگر لیبر یونینز پاکستان بھر میں اپنے احتجاج کا دائرہ وسیع کرتی ہے تو کیا حکومت کے لیے کوئی مشکل سامنے آئے گی؟ سر ڈیفینیٹلی دے ول ڈو ایچ اینڈ ایوری تھنگ. وہ ہر حد تک جائیں گے, احتجاج کی طرف جائیں گے. جب کسی کا چولہا بند کر دیں گے, یہی لیبر اگر فیکٹریز میں کام کر رہی ہے تو وہ رزق حلال اپنے گھر کے لیے کما رہی ہے, اور یہی لیبر اگر بے روزگار ہو جاتی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ ملک میں جتنے کرائمز کی ریشو ہوتی ہیں اس کے پیچھے بیسک ریزن کیا ہوتی ہے؟ بے روزگاری, ان ایمپلائمنٹ. جی, اگر آپ کسی کو بے روزگار کر دیں گے سر, اس کے بعد وہ بندہ کیا کرے گا مجھے یہ بتائیں. اگر یہ تو ڈیفینیٹلی وہ باہر جائے گا سر, وہ باہر جا کے کرائم کرے گا, اور وہ کرائم کرے گا تو اس کے بعد یہ کرائم میں اضافہ کس کی وجہ سے ہوگا؟ ہم لوگ بے روزگاری اور غربت کی وجہ سے. ہم لوگ انہیں روزگار دے رہے ہیں سر. ہماری 1 مہینے سے فیکٹریز بند ہیں, اس کے باوجود ہم لوگوں کو بند فیکٹریز میں آ کے چلان کیے جاتے ہیں, بار بار آ کے چیک کیا جاتا ہے, بار بار تھریٹ کیا جاتا ہے. رات نہیں دیکھتے, دن نہیں دیکھتے. بس یہ ان کا یعنی کہ آپ کو بتا نہیں سکتے, وتیرہ بن چکا ہے. علی رضا بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ ملک میں 22 سے زائد خفیہ ایجنسیز کام کر رہی ہیں, جس میں ISI سمیت انٹیلیجنس بیورو کے ادارہ جات ہیں, IB ہے, اسپیشل برانچ, سیکورٹی برانچ اور دیگر محکمہ جات, اور سرکاری افسران کے جانب سے جو وائلیشنز کی جاتی ہے اس کی بات خفیہ رپورٹس بھی بنتی ہے, اور ان رپورٹس کی روشنی میں متعلقہ افسران کے خلاف کارروائیاں بھی عمل میں آتی ہیں. کیا یہاں پہ اگر اس نوعیت کی اندھیر نگری چوپٹ راج ہے کہ محکمہ ماحولیات کی جانب سے ترکی روڈ کی انڈسٹریز کے خلاف ہی بھرپور کارروائیاں کی جا رہی ہیں, کیا خفیہ رپورٹس بھی چیف سیکرٹری اور DG ماحولیات اور دیگر افسران کے پاس پہنچتی ہیں, اور جب پہنچتی ہیں تو اس کی بابت کیا کارروائی عمل میں آتی ہے؟ سر دیکھیں کہ یہ خفیہ رپورٹس تو ڈیفینیٹلی ان کے پاس جاتی ہیں. سب جو اداروں کے سربراہان ہیں ان کے پاس ساری رپورٹس جاتی ہیں. یہ تو محکمانہ معاملات ہیں ان کے, وہ اپنے محکمے میں جو رپورٹس ان کے پاس آتی ہیں انہیں اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے. ہمارا تو محکمے سے انٹرنل معاملات جو ہیں محکموں کے, ان میں تو ہمارا عمل دخل نہیں ہے. ہم تو یعنی آپ کار سرکار میں مداخلت تو نہیں کرتے, لیکن آپ اقتدار کے ایوانوں سے DG ماحولیات سے یہ تو مطالبہ کرتے ہیں کہ وائلیشن سرزد جو افسران کرتے ہیں ان کو فوری روکا جائے, عوام کو تنگ کرنے سے روکا جائے, لوگوں کی جو روزی روٹی کو متاثر کیا جا رہا ہے, انڈسٹریز کو بند کیا جا رہا ہے, اس کو فوری روکا جائے. ڈیفینیٹلی جی, انہیں ہمیں کام کرنے دینا چاہیے, گورنمنٹ کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے. اور آپ آل اوور دا ورلڈ دیکھیں تو انڈسٹری کو گورنمنٹ سبسیڈائز بھی کرتی ہے, پروموٹ بھی کرتی ہے, اور ان کے لیے سہولیات پیدا کرتی ہے. لیکن ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ایسا ماحول نہیں ہے. ہمارے ہاں تو جو انڈسٹری تھوڑی بہت اب تھوڑی چل رہی ہے, ابھی اس کو بھی بند کیا جا رہا ہے محکمہ ماحولیات کی طرف سے, اور یہ بڑا ہمارے لیے جو ہے نا بڑی مشکل کا باعث بن رہا ہے سر.
ब्रदर आप मुझे ये बताइए गا کہ اگر محکمہ ماحولیات کی جانب سے ناجائز ظالمانہ کارروائیاں نہ رکی تو ایک طرف تو فیکٹری انڈسٹری مالکان کی یونینز نے اب اپنی قانونی چارہ جوئی کے لیے عدالتوں کے رخ کر لیے، تو دوسری طرف مزدور طبقات جن کی رسائی نہیں وہ روڈز بلاک کرنے تک پہنچ جائیں گے، ڈی جی دفتر کا گھراؤ کریں گے، سیکٹری 8 پہنچیں گے، مال روڈ کو بلاک کریں گے، گورنر ہاؤس کو بلاک کریں گے، تو یہ حالات کیسے سنگین نوعیت کے جو نظر آ رہے ہیں وہ کیا ہوگا؟ سر ڈیفینیٹلی وی ول گو فار پروٹیسٹ، وی ول فائٹ ٹو آور رائٹ، ڈیفینیٹلی وی ول گو. اچھا بردر مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ اب موجودہ جو ڈی جی ماحولیات ہیں ان کو کیا اسٹریٹجی اپنانی چاہیے، اور آپ لوگوں کے لیے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اپنے بے لگام افسران کو کارروائی سے روکیں اور ناجائز جو ظلم زیادتی میں مصروف عمل ہیں ان کے خلاف ایک تحقیقاتی ٹیم بنے اور اس کے خلاف کارروائیاں عمل میں آئیں. اور آپ ڈی جی صاحب کو مزید کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ سر ہم ڈی جی صاحب سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں، سر ہمارے ساتھ بیٹھیں، جن فیکٹریز میں دھواں کنٹرول کرنے والے آلات نصب کیے جا چکے ہیں سر کائنڈلی انہیں کام کرنے دیا جائے اور ان کو تنگ نہ کیا جائے، ان کی ہزاروں کی تعداد میں جو لیبر ہے اس کو بے روزگار نہ کیا جائے، ان کے گھروں کے چولہے بند نہ کیے جائیں. یہ ظلم اور بربریت کا جو معاملہ ہے اسے کائنڈلی بند کیا جائے. ہم انڈسٹری چلاتے ہیں سر، ہم یہاں پہ کوئی غیر قانونی کام نہیں کرتے ہیں، لیکن ہمارا حال ایسے ہوا جیسے ہم کو غیر قانونی کام کرتے ہیں. بردر آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ جب ملک میں بیشتر مسائل سر اٹھاتے ہیں تو حکومت اور محکمہ جات کی جانب سے مذاکراتی ٹیمیں تشکیل کی جاتی ہیں. اگر ڈی جی صاحب کی جانب سے آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کوئی مذاکراتی ٹیم کا تعین کیا جائے تو کیا آپ لوگ تیار ہیں مذاکرات کے ذریعے معاملات کو حل کرنے کے لیے؟ جی بالکل ہم تیار ہیں جی، ہم لوگ بیٹھیں گے بھی اور انشاءاللہ تعالی ایز اے گڈ سٹیزن ہم لوگ پوری کوشش کریں گے کہ جو ایس او پیز ہمیں ملے ہیں ہم ان پہ امپلیمنٹ کریں اور ان کی روشنی میں ہم آگے اپنی انڈسٹری کو چلا سکیں تاکہ بہتر مواقع جو ہیں لوگوں کے روزگار کے لیے وہ پیدا کیے جا سکتے ہیں. جی بالکل، انڈسٹریز ایسوسی ایشن کے چیئرمین حاجی جوید صاحب اور وائس چیئرمین علی رضا صاحب کی جانب سے مختلف ایشوز پر ڈسکشن کی گئی. اس حوالے سے سینئر صحافی رضوان نیازی صاحب بھی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، ان سے مزید دریافت کریں گے. السلام علیکم رضوان نیازی صاحب. جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ ماجد بھائی. رضوان بھائی آپ یہ بتائیے گا کہ محکمہ تحفظ ماحولیات کی جانب سے ترکی روڈ پر انڈسٹریز کے خلاف بھرپور کارروائیاں جاری ہیں. اس کارروائیوں میں ظلم بربریت کا بازار گرم کیا گیا ہے. جو فیکٹریاں بند پڑی ہیں جن کے کنیکشن منقطع ہو چکے ہیں ان فیکٹریوں کے خلاف بھی کارروائیاں عمل میں آ رہی ہیں. اس موجودہ حالات کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیں ماجد بھائی، سب سے پہلے تو یہ پاکستان کی آپ بدقسمتی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں جو اس وقت موسمیاتی تبدیلی کا خمیازہ جو آنے والے دنوں میں ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے، اس کا خمیازہ اس کے ذمہ داروں تک جو ہے وہ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار بھی محکمہ ماحولیات کے افسران ہیں. دیکھیں ذرائع کے مطابق ان سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں جو آلودگی کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ گاڑیوں کے دھوئیں سے کریٹ ہوتی ہے. آپ رات کے ٹائم جو 11 بجے کے بعد لاہور میں گاڑیاں داخل ہوتی ہیں ان پر جو ہے کوئی بھی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا. ہمارے رنگ روڈ پہ جو محکمہ کے افسران کے اہلکار کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی نہ تو گاڑی کو کسی طریقے سے چیک کرتے ہیں اور لاہور کے اندر انٹر کر دیتے ہیں. اگر دوسری جانب لاہور میں آلودگی کے حوالے سے بات کی جائے کہ لاہور دنیا میں نمبر 1 سر فہرست لسٹ میں کیوں ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ مرید کے شیخو پورہ گجرانوالہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے بارڈری لائن کے علاقے ہیں جیسے قصور کا علاقہ، یہاں پر بھٹوں کی بہت زیادہ تعداد ہے جو کہ زگ زیگ ٹیکنالوجی میں بھی نہیں کنورٹ کیے گئے. تو بدقسمتی سے آ جا کے جو ہے لاہور میں فوٹو سیشن اگر محکمہ کے افسران نے کروانا ہوتا ہے تو سال کے 2 مہینے تو وہ شاید رخ جو ہے وہ ترکی روڈ، مومن پورہ اور دروگے والا کا وہ رخ کرتے ہیں اور وہاں پہ وہ خوب فوٹو سیشن کرواتے ہیں. لیکن
جو فیکٹری مالکان آلودگی کنٹرول کرنے والے آلات لگوا رہے ہیں یا اس چیز کو، اس ملک کا جو مسئلہ ہے وہ اس کا برابر کے شریک ہیں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں آلودگی کنٹرول کرنے والے آلات لگوانے چاہیے، لیکن ان کے باوجود بھی جو ہے ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ان کو ڈسہارٹ کیا جاتا ہے کہ وہ آلودگی کنٹرول کرنے والے آلات کیوں لگوا رہے ہیں۔ اب سے کچھ روز قبل جو ہے اسپیشل برانچ کی جناب رپورٹ نے جو ہے وہ محکمہ ماحولیات کے انسپیکٹروں کی پول کھول کر رکھ دی تھی، جس پہ یہ واضح طور پر شائع کیا گیا تھا کہ آلودگی پھیلانے والی جو فیکٹریاں ہیں، جس میں راوی ٹون کا علاقہ سر فہرست ہے، اور اگر بات کی جائے تو واگا زون کا علاقہ سر فہرست ہے، جہاں سے مبینہ 30 سے 60 ہزار روپیہ لے کر جو ہے وہ آلودگی پھیلانے والی فیکٹریوں کو اجازت دی جاتی ہے کہ آپ دل کھول کر لاہور کے شہریوں کے ساتھ زیادتی کریں، آپ کو کوئی پوچھے گا نہیں۔ اگر کوئی بندہ آلودگی کنٹرول کرنے والے آلات لگواتا ہے، اس ملک کا درد لیتا ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے، ہمیں اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے، تو ان کو یہ ٹارگٹ کا نشانہ بناتے ہیں، انہی کو یہ بار بار جا کے فوٹو سیشن کرواتے ہیں، انہی پہ گیٹ کے باہر کھڑے ہو کے 5 سے 10 لاکھ روپے کا جرمانہ جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے، مجھے بتائیں کہ جی اڈا سندر وہ بھی تو لاہور کا علاقہ ہے، اس کے علاوہ آپ کانا والی سائڈ پہ چلے جائیں، وہ بھی لاہور میں ہی شامل فیروزپور ہے۔ روڈ اور دیگر علاقہ جات، سر گرین آپ ٹاؤن، اس دیگر وقت علاقہ اس آبادیوں وقت سے بھی میرے ریلیٹڈ ہیں وہ۔ ذرائع کے مطابق جتنی بھی زہریلا کیمیکل بنانے والی فیکٹریز ہیں، وہ اس وقت شہر کی فضا کو زہریلا کیا جا رہا ہے، اور دوسری جانب جو کاربن اور ٹائر کا استعمال کرنے والے یونٹس ہیں، وہ بھی اپنا دن رات جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، لیکن وہاں پہ پہنچنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر تو رضوان بھائی، یہ پوچھیں رضوان گے۔ بھائی آپ مجھے یہ بتائیے، جی رضوان بھائی آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ عرصہ دراز سے آپ شعبہ صحافت سے ریلیٹڈ ہیں اور متعلقہ ماحولیات کی بیٹ کر رہے ہیں، کیا کب کہاں کون کیوں اور کیسا کا ترجمہ آپ جانتے ہیں، جج اور جرنلسٹ پارٹی نہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی جانب سے جو انویسٹیگیٹ کیا گیا، خفیہ انویسٹیگیشن آپ نے کی، جو علاقہ جات کے لاہور کے مشرقی، مغربی، شمالی اور جنوبی علاقہ جات کے سروے کیے، تمام فیکٹریز کو آپ نے چیک کیا، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا یار یہ ترکی روڈ پر ہی وائلیشن کریٹ کی جا رہی ہے، پولوشن پھیلائی جا رہی ہے، اس میں اصل صداقت کے آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اپنا تجزیہ دیں مجھے۔ ماجد بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ میں اشارہ پھر دوسری طرف لے کے جاتا ہوں۔ اسپیشل برانچ کی جناب رپورٹ نے ان کے سارے حقائق آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اب یہ کرتے کیا ہیں، دیکھیں، محکمہ جناب ماحولیات پچھلے 30 سال سے اس میں گروپ بندی جو ہے نا، 2 گروپ جو ہے نا وہ اس میں مقابلے بازی میں ہوتے ہیں، ایک ہے گروپ 1 اور ایک ہے گروپ 2۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں سب سے زیادہ مسئلہ یہ کریٹ ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے فوٹو سیشن کے لیے ایک علاقے کو جو ہے وہ ترکی روڈ کو انتخاب اس کا کر رکھا ہے۔ جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو یہ وہاں پر جاتے ہیں صرف فوٹو سیشن کے لیے، ان لوگوں کو تنگ کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ بدقسمتی ہے، یہ پاکستان کی اکانومی ہے، یہ جو فیکٹری مالکان ہیں یا یہ جو اسٹیل ملز ہیں، یہ پاکستان کی اکانومی ہے۔ جب یہ لین دین کرتے ہیں یا پھر یہ بجلی کے بل ادا کرتے ہیں کروڑوں روپے کے، تو اس کا جو سارا پیسہ ہے وہ بینکوں کے تھرو آتا ہے، جس میں بینک میں ہمارے ملک کا فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ بدقسمتی سے پاکستان کی اکانومی کو کوئی ان کو پرواہ نہیں ہے۔ آپ ہمارے سے ہی نکلا، آپ بنگلہ دیش چلے جائیں، بنگلہ دیش میں جتنی بھی انڈسٹری ہے اب یہاں سے موو ہو کر فیصل آباد کی بڑے سے بڑی جو ٹیکسٹائل مل ہے وہ بھی جو ہے وہ بنگلہ دیش میں جا رہی ہے، کیونکہ وہاں کی گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو سپورٹ کرتی ہے۔ دیکھیں، یہ پاکستان کی اکانومی ہے، ان فیکٹری مالکان جو لوگ آلودگی کنٹرول جناب کرنے والے آلات لگوا رہے ہیں، ماجد بھائی، کم سے کم ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ان کو شاباش دینی چاہیے، تاکہ ان کو دیکھ کے بھی جو دوسرے لوگ ہیں، دیکھیں، انہوں نے ایک لالی وہ پاپ بھی لگائے، جی بالکل، جی لالی پاپ دیا تھا فوٹو سیشن کی حد تک، وہ بھی میڈیا میں، کہ جن لوگوں کے پاس آلودگی کنٹرول کرنے والے آلات کے پیسے نہیں ہیں تو وہ جائیں اور جا کے وہاں سے ہمارے سے لون لیں، اور لون لینے کے بعد بھی جو ہے
وہ آلودگی کنٹرول کرنے والے آلات لا سکتے ہیں. میں یہ چیلنج سے کہتا ہوں جیسا کہ پنجاب گورنمنٹ نے کسانوں کو سہولیات دی تھی کہ وہ بھی گورنمنٹ سے قرضے لیں اور اپنے آپ کو ڈیولپ کریں، یعنی گورنمنٹ ایسے پروجیکٹ میں بہتری عمل میں آنے والے پروجیکٹ میں گورنمنٹ فنڈ ریزنگ بھی کرتی دیکھیں ہے آپ اور اس کے علاوہ ایسی سہولیات بھی دیتی. جی آپ جب ماجد بھائی ان لوگوں کو ٹارگٹ کریں گے جو آلودگی کنٹرول کرنے والے آلات لگوا رہے ہیں، تو یہ اویئرنیس کون پیدا کرے گا؟ یہ اداروں کا کام ہے اویئرنیس پیدا کرنا. اور ان کو مجھے یہ بتائیں کہ اب تک کتنے لوگوں کو یہ قرضہ دے دیا انہوں نے شفاف طریقے سے. اگر وہاں پہ بھی بدگامی ہمیں دیکھنے میں مل رہی ہے کہ اگر کوئی قرضے کے لیے بھی اپلائی کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ یہی سلوک کیا جاتا ہے کہ بھائی جان آپ نے آلودگی کنٹرول کرنے والے آلات نہیں لگوانے، یہ 2 ماہ کا ہمارا رہ گیا فوٹو سیشن، اس کے بعد جو ہے آپ جس طرح مرضی چلائیں گے، آپ کو کوئی بھی نہیں پوچھے گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے. رضوان نے اچھا مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ میں نے جو انویسٹیگیٹ کیا، مجھے تو پاکستان بھر کے دیگر علاقہ جات فیصل آباد، شیخوپورہ، اوکاڑا، ساہیوال، ملتان اور دیگر علاقہ جات، لاہور کے مشرقی مغربی علاقہ جات، سندر اسٹیٹ، گرین ٹاؤن، فیروز پور روڈ اور دیگر علاقہ جات کی بنسبت آپ مجھے بتائیے گا، مجھے تو پاکستان بھر کے تمام علاقہ جات سے زیادہ جو ہے ترکی روڈ والے انڈسٹری مالکان ہی شدید پریشان نظر آ رہے ہیں اور یہی مجھے مظلوم نظر آ رہے ہیں. اس کو آپ کیا کہتے ہیں کہ واقعی ہی یہ مظلوم ہے؟ سر آپ نے ماجد بھائی وہاں پہ جا کے آپ وزٹ کریں، وزٹ کر کے دیکھیں وہ ترکی روڈ، باغا زون، راوی ٹون کے جو علاقے ہیں یہ شمالی لاہور میں آتے ہیں. دیکھیں اس کے بالکل ساتھ جو ہے وہ ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے بھارت، اس کی سرحد شروع ہو جاتی ہے. دیکھیں یا تو آپ اس میں کوئی لائے عمل بنائیں، جیسے آپ نے سیالکوٹ شمال میں کی طرف انڈسٹری کو، دریائے راوی اور ساتھ ضلع شیخوپورہ کے مضافاتی علاقے بھی آتے ہیں. جی بالکل. اب اس وقت جو جناب ہے فیروز والا میں اور مریدگے میں ٹوٹل جو انڈسٹری ہے جو آلودگی پھیلانے میں جن کا بہت بڑا کردار اہم رول ہوتا ہے، وہ اس وقت بڑی ہی دیدہ دلیری سے چل رہی ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس وقت گروپوں میں بھی آپ دیکھیں گے محکمہ ماحولیات کے صرف فوٹو سیشن. اب دیکھیں اب یہ بجلی کے کنیکشن ان کے کاٹ دیے ہوئے ہیں، کوئی بھی وہاں پہ نہیں ملے گا. یہ جائیں گے اور یہ جانے کے بعد جو ہے وہاں پہ فوٹو سیشن کروائیں گے، بند فیکٹری کے باہر گیٹ پہ فوٹو سیشن کروائیں گے اور 10 لاکھ کا جرمانہ لگائیں گے، چپکائیں گے اور نجی ٹی وی کو جو ہے وہ فوٹیج بھیجیں گے، اپنی پی آر او شپ بنائیں گے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. جی علی رضا بھائی آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ دوران کارروائی اگر کسی مشینوں کے لاکھوں مالیت کے بیلٹ کاٹ دیے جائیں یا بجلی کے کنیکشن منقطع کر دیے جائیں تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھیں؟ سر جی اس سے زیادہ ظلم اور بربریت کا سما کیا ہوگا کہ آپ ایک انڈسٹری میں انٹر ہوں اور اس کے آلات کو، اس کی بیلٹس کو کاٹ دیں اور لیبر کو آپ اٹھا کے ساتھ لے جائیں. اور اس سے زیادہ ظلم و ستم میں آپ کو کیا بیان کروں کہ آپ یعنی کہ بردر قانون کی تعبیر و تشریح میں کسی بھی جگہ پہ وائلیشن کی بابت کارروائی عمل میں لانا ہے، لیکن کسی کو دستاندازی کرتے ہوئے مالی نقصان آپ نہیں پہنچا سکتے، بیلٹ نہیں کاٹ سکتے. بجلی کے چونکہ آپ کے واجبات اگر کلیئر ہے تو منقطع کرنے کے لیے اگر ملک میں قانون بنے گا تو وہ اسمبلیوں میں زیر بحث ہونے کے بعد گزٹ میں شامل ہوگا، منظوری ہونے کے بعد ملک میں قانون سازی ہوگی اور بعد ازاں عملی اقدامات ہوں گے. لیکن افسوس کہ یہاں پر اندھیر نگری چوپٹ راج ہے. یہ جو کر رہے ہیں کیا اس پہ بھی کوئی پٹیشنیں دائر ابھی تک تاحال کی گئی یا کوئی نوٹس آیا؟ سر ہم اس کے بارے میں بالکل ایکشن لینے لگے ہیں اور ہم اس کے بارے میں پٹیشنز بھی دیں گے اور ہم کورٹ بھی جائیں گے. یہ بہت بڑا ظلم ہے، بیلٹ کاٹ جانا اور انسٹرومنٹس کو آ کے نقصان پہنچانا اکوپمنٹس کو. یہ کہیں دنیا کی کسی قانون میں آپ چلے جائیں ایسا نہیں ہوتا. آپ آئے ہیں، آپ آ کے اگر کوئی وائلیشن ہو رہی ہے تو آپ اس کو سیل کر دیں، فیکٹری کو آپ جرمانہ کر دیں. لیکن یہاں انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہوتا. یہاں پہ آ کر ہمارے بیلٹس کاٹے جاتے ہیں، ہماری جو فرنسز لگی ہیں ان میں پانی چھوڑ دیا جاتا ہے، ان کو نقصان دیا جاتا ہے. لیبر کو ہمارے جو مینیجرز وغیرہ ہیں جو ان کو اٹھا کے ساتھ پولیس لے جاتی ہے.
بڑا ظالمانہ رویہ جو ہے وہ محکمے کی طرف سے دیکھنے میں آ رہا ہے، اور ہم اس کے خلاف انشاءاللہ بھرپور طریقے سے اس کا انشاءاللہ جواب دیں گے. ہم اس کی پٹیشن بھی دائر کریں گے اور انشاءاللہ اس کے اگینسٹ ہم پروٹیسٹ بھی کریں گے. اور یہ پوری جو کہ آپ کی لیگل ٹیم ایک لائے عمل قانون کے مطابق تیار کر رہی ہے، آپ اپنا قانونی حق استعمال کرتے ہوئے ہائی کورٹ سپریم کورٹ تک آپ جائیں گے. اقتدار کے ایوانوں کی جانب سے اگر کوئی نوٹس نہیں لیا جا رہا تو آپ اعلیٰ عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے؟ جی ڈیفینیٹلی انشاءاللہ جی، ہم سب اپنے سارے رائٹس یوز کریں گے، جو ایز اے پاکستانی ہمارے رائٹس ہیں ہم اسے یوز کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس کے ان کے اگینسٹ، ان کاروائیوں کے اگینسٹ ہم بھرپور ان کا جواب دیں گے انشاءاللہ. جی بالکل. اگر پاکستان پینل کوڈ کی بات کریں تو پاکستان پینل کوڈ کے پہلے 3 صفحات میں قانون کی تعبیر و تشریح کے ساتھ تشریح سے بیان کیا گیا کہ ملک میں ریاست میں تمام شہری یکساں ہیں، تمام کے لیے قانون یکساں ہے، ریاست میں ریاست قائم نہیں کی جا سکتی. محکمہ جات کے قوانین بنا دیے گئے ہیں، محکمے اپنے رولز ریگولیشن سے باہر نہیں آ سکتے، اپنے قوانین کے مطابق اختیارات کو استعمال کریں گے اور وہاں پہ کارروائیاں عمل میں لائیں گے. لیکن افسوس کہ اگر محکمہ ماحولیات کی جانب سے ایکٹیویٹیز کی بات کریں تو لاہور کے علاقہ ترکی روڈ پر جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں اس میں غیر قانونی ایکٹیویٹیز بھی شامل ہے جو کہ دیدہ دنستہ نہیں کرنی چاہیے. اس کی بابت اب لیبر شدید پریشان ہے اور لیبر یونینز کے جو افراد ہیں ان سے بھی ڈسکشن کی گئی. انہوں نے اپنے اظہار خیال میں بتایا کہ اگر غریبوں کا معاشی قتل کیا گیا کہ غریب لاہور کے دیگر علاقہ جات، مال روڈ اور اسمبلی ہال اور گورنر ہاؤس کے باہر احتجاج کریں گے، پرامن احتجاج کریں گے، اپنا آئینی حق استعمال کریں گے اور اقتدار کے ایوانوں تک آواز پہنچائیں گے. تو دوسری طرف اگر فیکٹری انڈسٹریز والکان کی بات کریں تو ان کی جانب سے بھی لیگل ٹیموں نے سر جوڑ لیے ہیں جو کہ قانون کے مطابق اپنے قانونی حق کے لیے اب ڈٹ جانے کے لیے تیار ہیں. محکمہ ماحولیات کے بے لگام افسران کی جانب سے ترکی روڈ پر بھرپور کارروائی کی جا رہی ہے جس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی. موجودہ کارروائیوں کی وجہ سے غریبوں کے چولہے ٹھنڈے ہو کر رہ گئے ہیں اور شہری شدید پریشان ہیں. اپنے میزبان سید ماجد علی شاہ کو اجازت دیجیے گا، ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.